الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفمت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال موضع آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى عجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. آنے جانے کا کھیل جاری ہے کوئی کیا جانے کب کس کی باری ہے یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات لیکن اس کا آخری گھونٹ بہت کھاری ہے
औरों को जगाना याद रहा, औरों को जगाना याद रहा, खुद को जगाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। अरे दिल को लगाया ऐसा जीने में, अरे दिल को लगाया ऐसा जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। हाज़रीन जुमा, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुज़ुर्गी व बरतरी उस अल्लाह का मुल्हाकिमीन के लिए है जो पूरी कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। बाद दुरूद सलाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आमिना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन व सामियात, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसानों को यहाँ पर पैदा किया है तो इसका एक अजीम मकसद है। सबसे बड़ा पाकीज़ा मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पैदाइश का मकसद भी बयान फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया है। इंसान को सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा क्यों किया है। सिर्फ एक चीज़ के लिए पैदा किया है, लियअबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत की जाए। अगर हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, समझ लीजिए हम अपने मकसद में कामयाब हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर खैर को भी रखा है, शर को भी रखा है। खुशनसीब इंसान वो है जो दुनिया में रहकर खैर के काम करते हैं, अच्छे और भले काम करते हैं, और जो बुरे काम हैं उससे बच जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कामयाब इंसान वही है जो दुनिया में रहकर ये जो दुनिया की जो रंगीनें हमें जो नज़र आ रही हैं, हमारे सामने जो दिखाई दे रही हैं, और इस ज़बान के ज़रिया से जो चखने वाली चीज़ें दुनिया के अंदर हैं, हम उससे मज़े ले रहे हैं। हालांकि इंसान अगर सोचे, गौर व फिक्र करे तो ये दुनिया की जो नेमतें हैं वो वक्ती हैं, टेम्पोरली हैं, और जो आखिरत में हमें नेमतें मिलने वाली हैं वो अबदुल आबाद होगी, हमेशा की नेमतें होगी। वल आखिरतु खैरुन व अबका, वो हमेशा की नेमतें हैं। हम उन नेमतों के पीछे भाग रहे हैं जो टेम्परली हैं, जो वक्ती तौर पर नेमतें हैं। जो आखिरत में हमें कामयाब दिलाएगी, जो हमेशा की नेमतें हैं, उसके पीछे हमारी दौड़ धूप बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मौत का नक्शा खींचा है। हम सब जानते हैं ये जो 2020 हमसे चला गया है उसमें बहुत मौतें हुई हैं, और ये क़यामत की एक निशानियों में से ये अलामत ये भी है कि मौतें ज़्यादा होगी, चाहे वो हादसा के शिकार में हो या जी वबा कोरोना वायरस जो चल रही थी उसके न्याय से हो। कैसे भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े उलमा किराम, किबार उलमा किराम इस साल अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। कहने का मकसद यही है कि हम क़यामत के करीब हो रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं हम दुनिया की रंगीनों में, उसकी चमक दमक में खो के बैठे हैं। हम आखिरत से गाफिल हो गए हैं, हम मौत से दूर हो गए हैं, और मौत का एहसास भी नहीं है। इमाम औज़ाई रहमुल्लाह ने बड़े पते की बात लिखी है, और एक शायर कहता है, अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कि मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसा प्याला है जो हर नफ्स को पीना है। हम इस दुनिया में आए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आया, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया है। जब अपनी मर्जी से हम आए नहीं हैं तो अपनी मर्जी से हम जा भी नहीं सकते। तो शायर कहता है, अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु। मौत एक जाम है, मौत एक प्याला है जो हर नफ्स को पीना है।
اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک انسان کو داخل ہونا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ہم موت کو کب یاد کرتے ہیں؟ ہمیں موت کب یاد آتی ہے؟ جب اپنا کوئی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے، باپ، بیٹا، ماں، کوئی بھی رشتہ دار، تب ہمیں موت یاد آتی ہے، تب تھوڑا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور ہم مسجد میں آتے ہیں، 2-3 دن آتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں، احساس ختم۔ وہ نہیں ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، موت کو اینی ٹائم یاد کرتے ہیں، موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں ان کے لیے 3 انعام ہیں دنیا کے اندر، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا کے اندر 3 انعام و اکرام ہے۔ سب سے پہلی انعام کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو جلدی قبول کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اور دوسرا انعام، وہ قناعت پسند ہوتا ہے، تھوڑے پہ بس کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام، اس کو عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، مٹھاس آتی ہے، چاشنی ملتی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ مزہ آ گیا، او آج کھانا بہت مزہ آ گیا، وہاں پارک میں گھومنے گئے مزہ آ گیا، وہاں شادی حال میں گئے مزہ آ گیا۔ تو عبادت میں ہم ایسے کریں جس میں مزہ آ جائے۔ سمجھو ہم کو مزہ آ گیا عبادت میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم موت کو یاد کر رہے ہیں، موت سے غافل نہیں ہیں۔ اور جو انسان موت سے غافل ہے، موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں 3 سزائیں ملتی ہے۔ دنیا کے اندر، آخرت میں تو ابھی باقی ہیں وہ سزائیں۔ دنیا کے اندر ایسے انسان کو 3 سزائیں ملتی ہے۔ سب سے پہلی منوان، سیم ٹو سیم، جیسے پہلے سیم ٹو سیم، پہلی جو سزا اس کو ملتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قناعت پسند نہیں ہوتا ہے، تھوڑے پہ بس نہیں کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ اگر توبہ کر لے تب تو اسے موت یاد آ جائے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ جو موت سے غافل ہوتا ہے، موت سے دور ہوتا ہے، اور وہ قناعت پسند نہیں ہوتا ہے، تھوڑے پہ بس نہیں کرتا ہے، حلال کا ہو تب بھی چلے گا، حرام کا ہو تب بھی چلے گا، کہیں سے لوٹ کے آیا ہو تو بھی چلے گا، چوری کا مال بھی چلے گا، تو وہ قناعت پسند نہیں ہوتا ہے۔ اور عبادت میں اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، عبادت میں وہ سستی کرتا ہے۔ ارے ہم دیکھ لیں، بہت سارے ایسے آپ کو مسلمان ملیں گے جو 3 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، 4 ٹائم پڑھتے ہیں، اللہ رحم کرے کچھ ایسے ہیں جو 8 دن میں صرف 1 مرتبہ آتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں، ہم موت کو یاد نہیں کر رہے کہ صرف 8 دن میں 1 مرتبہ آتے ہیں۔ وہ انسان موت سے غافل ہے، وہ انسان موت کو یاد کر ہی نہیں سکتا۔ یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سب انسان، جتنے انسان، جو انسان پیدا ہوا مرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ اللہ اکبر، انسان سوچتا نہیں ہے۔ اگر کسی ذات کو، کسی ہستی کو اس دنیا میں باقی رہنا ہوتا تو صرف ایک ہی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بارے میں بھی شاعر نے بیان فرما دیا، لو کان بقاء الدنیا لمات خیر المسلمین، اگر کسی کو بقا ہوتی اس دنیا میں تو صرف وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افامت فهم الخالدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے سے ہم سب ڈرتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کہ مرنا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ کسی کی موت دیکھتے تھے، کسی کا حادثہ دیکھتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا، اور اسی طرح سے بہت ہمارے نونہال مسلمان ایسے ملیں گے آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے چلے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کر گئے۔ یہ آیت ہے، اسی طرح سے اور بھی حدیثیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے جو تمہیں روزی دیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، تم یہ سوچ رہے ہو
تم اس وہم و خیال میں ہو کہ ہم اپنے عقل سے لائے ہیں، اپنے دماغ سے لائے ہیں، اپنے علم سے لائے ہیں، یہ جو پراپرٹی بنائی ہے، یہ جو روپیے پیسے بنائے ہیں، یہ جو دھن دولت ہے اپنے علم کے مطابق نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جو تمہیں روزی دیا ہے، جو رزق دیا ہے، وہ موت آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیوں؟ کہ کل قیامت دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ اور یہ انسان خود اقرار کرے گا اپنی زبان سے، فیقول، وہ خود کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ واپس لوٹا دیجیے، مجھے مہلت دیجیے، مجھے چانس دیجیے، فاصدق، میں خود صدقہ کروں گا، بڑے کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، اتنا ہی نہیں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ آج تو ہم نیکوکاروں کو پسند نہیں کرتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ان کی باتیں بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت دن انسان خود اقرار کرے گا، فیقول، اور خود کہے گا رب لولا اخرتنی، اللہ مجھے ایک چانس دے دیجیے، مجھے ایک موقع دے دیجیے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات بھی کروں گا اور نیکوکاروں میں بھی سے ہو جاؤں گا۔ یہ کل قیامت دن افسوس، صدا افسوس۔ بس جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، تمام دروازے ختم، تمام رجسٹر اس کے بند، پھر وہاں جو بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، اچانک صحابی آئے، انصاری صحابی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، سلام کلام کیا، پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ مسلمانوں میں نہیں، مومنوں میں سب سے افضل مومن، سب سے بہتر مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کا کریکٹر سب سے اچھا ہے، وہ مومنوں میں سب سے افضل مومن ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ دانا انسان کون ہے، دانا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا اَسِّرُهُمْ لِلْمَوْتِ كَذِكْرًا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ ہوشیار ہے، سب سے زیادہ دانا انسان ہے۔ آج ہم دانا، ہوشیار، چالاک کس کو سمجھتے ہیں دنیا کے اندر؟ دیکھ لیجئے آپ خود، احساس کر لیجئے آپ خود۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ عقل مند مومن کون ہے، ہوشیار مومن کون ہے، دانا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اخسرہم للموت كذکرا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو موت کو عین ٹائم اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ چالاک ہے، وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے، وہ سب سے زیادہ دانا انسان ہے۔ ہم موت سے آج غافل ہیں، موت سے دور ہو چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینوں میں مست و مگن ہو چکے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہم کو بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سوال و جواب بھی ہونے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب موت کا قریب وقت آیا تو کہنے لگے کہ عمل صالح کیجیے، ایک دن آئے گا کہ تمہیں کام آ جائے گا، عمل صالح یعنی نیک اعمال کیجیے۔ کہتے کہتے وہ رونے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پاتا، مجھے نہیں خبر، مجھے نہیں معلوم کہ یہ غلطی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کب پکڑ لے۔ اللہ اکبر، ان کو کتنا گناہوں کا احساس تھا، اگر ان سے غلطیاں ہو جاتی تھی لیکن احساس دیکھیے آپ۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت قریب آنے لگا تو رونے لگے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کیا یہ دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو کیا؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، میرے پاس جو زیادہ راہ ہے، جو سفر کا توشہ ہے، سامان خرچ ہے، بہت مختصر ہے، بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے دی دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور ان کا لقب
कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हुए और वो अल्लाह से राजी हुए। लेकिन मौत का एहसास दीजिए, उनकी फिक्र देखिए। हम 24 घंटे अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानियां करने लगे हैं, नाफरमानियां करते हैं, फिर भी कोई एहसास नहीं है। बस ये दुनिया दौड़ती भागती है, उसके पीछे हम भी भाग रहे हैं। और ये सहाबा किराम अल्लाह अकबर, जिनको सर्टिफिकेट, जिनका लक़ब रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है, फिर भी मौत की कितनी फिक्र है। आता असलमी रहमतुल्लाह के बारे में आता है, जब उनको पूछा गया कि क्या महसूस कर रहे हो, मौत का वक्त करीब होता है, तब उनसे पूछा गया कि क्या महसूस कर रहे हो, तुझे कैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि मौत मेरी गर्दन पर लटकी हुई। इंसान की गर्दन पर कोई चीज लटकी होती है ना, तो उसको एहसास ज्यादा होता है। हाथ में कोई जख्म हो, पैर में जख्म हो, कहीं और किसी जगह जख्म हो, तो इंसान को एहसास नहीं होता है इतना। वो कहते हैं कि मौत मेरी गर्दन में लटक रही है और कब्र मेरे सामने नजर आ रही है और मैं अल्लाह तबारक तआला के सामने खड़ा हूं और पुल सिरात को पार कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई पता ही नहीं है। इतना कहते हुए वो रो पड़ते और बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। फिर कुछ इफाका होता है, फिर कुछ तबीयत नासाज होती है, फिर कुछ तबीयत में इस्राफा होता है और बराबर होते हैं तो कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर रहम फरमा, मेरी कब्र आसान फरमा, मेरी मौत की जो सख्तियां हैं वो हमारे लिए आसान फरमा। तो मौत की सख्तियां तो सब पर आने वाली है, अगर नहीं आती तो सिर्फ एक ही जात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत की सख्तियां आई। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया वजाअ सकरातुल मौत बिल हक, मौत की सख्तियां ये हक हैं, वो आने वाली हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मौत का वक्त बिल्कुल करीब था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने एक बड़ा प्याला जिसमें पानी का बर्तन था, उसमें पानी भर के रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक अंदर डालते पानी में, फिर अपने चेहरे पर मलते और कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा खुद बयान फरमाती है। इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई है। बहुत सारे हमारे हज़रात ऐसे हैं वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत नहीं हुई है। ये बुखारी की रिवायत है, 4449 हदीस नंबर आप देख लीजिएगा। आयशा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की जब कश्म में थे, पानी का एक बड़ा यानी लाया गया बर्तन, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक रखते, अपने चेहरे पर मलते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, मौत की सख्तियां आने वाली है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। और फिर कहते हैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं रफीकिल आला, और हाथ नीचे नीचे ऐसे गिर जाता है और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इससे ये मालूम होता है कि मौत की सख्तियां सबके ऊपर आने वाली हैं। और इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साबित कदमी की ये दुआ क्या करते थे और अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिक मिन अज़ाबिल कब्र। हमें भी चाहिए कि हम भी अज़ाब कब्र से पनाह मांगे, लेकिन हमें तौफीक नहीं मिलती है। हम दुनियादारी में ज्यादा लग चुके हैं, हम दुनिया की चमक दमक में ज्यादा आ चुके हैं, हम मौत से गाफिल हो चुके हैं, हम मौत को बहुत दूर देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मौत की कोई फिक्र नहीं है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिसून। अल्लाह ने फरमाया कि मौत का वक्त करीब आ चुका है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब व किताब का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और लोग ख्वाब गफलत में, मीठी नींद में आराम से सो रहे हैं, उसे कुछ फिक्र ही नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हमें फिक्र दिला रहे हैं कि इक़्तरब लिन्नास, लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया, मेरी मौत हो गई, समझा मेरा हिसाब व किताब शुरू हो गया। लेकिन हम तो अभी ख्वाब देख रहे हैं बड़े बड़े। और इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमेशा दुआ क्या करते थे, अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे और साबित कदमी की, ईमान पर साबित कदम कैसे रहें इसके लिए दुआ करते थे। अम्मा आयशा खुद बयान फरमाती है या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। ये मुख्तसर सी दुआएं हैं, लंबी चौड़ी दुआएं नहीं, हम सब याद कर सकते हैं और करना भी चाहिए दुआएं। तो
ہم دعائیں نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حادثات سے ہم جو شکار ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم دعاؤں سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رہنا، اطاعت پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر میری موت ہو۔ ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو، ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں، لیکن انسان کو ایک بڑی نظر سے سوچنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، میں اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں، اللہ نے اگر مجھے جانور بنا دیا ہوتا تو کیا میں اللہ کے سامنے لڑ سکتا تھا؟ نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، ہر حال میں شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات کا مقصد یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے آج اپنے مقصد کو ہم بھول گئے ہیں، ہم اپنے جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہترین مخلوقات اور بھی ہیں، ان سب مخلوقات میں ہمیں اشرف بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمیں تمہارا پیدائشی مقصد صرف ظاہر کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ہم آج عبادت سے غافل ہیں، موت سے بھی غافل ہیں، موت سے بھی دور ہیں۔ موت کب یاد آتی ہے؟ جب کوئی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے تب۔ اور انسان موت کے بعد بھی اعمال کچھ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے سارے دفاتر بند، جو بھی نیکی کرتا ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، چاہے وہ بھلے کام کرتے ہو یا نہ کرتا ہو، سب دفاتر بند، نہ اس کی اچھائیاں لکھی جائے گی نہ اس کی برائیاں۔ بس 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کیا ہو، او علم ينتفع به، یا علم پیچھے سے چھوڑ کے گیا ہو، جو سکھا کے گیا ہو، جو بعد میں سیکھ رہے ہو تو اس کا عمل اس کو برابر ملتا رہے گا۔ او ولد يدعو صالح، یا نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا ہو جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو۔ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی 7 اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، مرنے کے بعد اس کا ثواب ہمیں برابر جاری و ساری ملتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور تمام سننے والے سامعین اور سامعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو ہمیشہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔